अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 9/11 के बाद इस खित्ते की सूरत हाल में जितनी तेज़ी से तब्दीली आई, एक तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज की मौजूदगी और दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अलमनाक और अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। हमारे मज़ारात हों, हमारे स्कूल हों, निहत्ते बच्चे जिन्हें हम फरिश्तों के साथ जोड़ते हैं, चाहे उन पर हमले हों या उसके अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात हों, किस्सा खानी बाज़ार से लेकर कोयटा शहर और कराची और फाटा तक इसके असरात देखने में आए। 75,000 के करीब हमने जानों का नजराना पेश किया और 130 बिलियन डॉलर्स एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हमें माशी नुकसान भी उठाना पड़ा। और पाकिस्तान हमेशा से एक बात कहता रहा है कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो महज सियासी मसला है और इसको सियासी अफाम तफहीम के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। आज पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की न सिर्फ तायीद हो रही है बल्कि पूरी दुनिया, इवन कि अमेरिका जो इस वक्त एक सुपर पावर है और उसके जो सदर डोनाल्ड ट्रंप थे माजी में, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और कर सकता है। इसी हवाले से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को एक कुर्सी पे लाके बिठाया, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, दोहा राउंड हुए। दोहा राउंड्स जो थे, जितने भी सेशंस हुए, उसमें पाकिस्तान की ही बातें होती रही कि पाकिस्तान का मुस्बत और कलीदी किरदार खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और ये गुफ्तगू हुई है दोशंबे में मुनक्किदा नवीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी अहम ये कॉन्फ्रेंस थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज के इजलास के इनाकाद एक मुस्बत और एक अहसन इक़दाम है। खित्ते में अमन की काविशों में पाकिस्तान शराकतदार है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर हमें तशवीश है। हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी हल निकाला जाए अफ़गानिस्तान के मसाइल का। बैनुल अक़वान मुज़ाकरात मुस्बत और अफ़गान अमन अमल में मावन मददगार साबित होगा। लेकिन नाज़रीन, आज हमारा फोकस होगा हिंदुस्तान जैसा स्पॉइलर जो कि एक गैर फितरी इत्तेहादी है, जिसे हम 6 फ़रीकी और 4 फ़रीकी इत्तेहाद में भी शामिल करने की बातें करते हैं। यानी खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका ने भी वेस्ट की जो मदद रही है हमेशा से हिंदुस्तान को, जिसने अफ़गानिस्तान के अंदर महज फ़र्ज़ी तौर पर माशी इस्तेहकाम के दावे तो किए, लेकिन अफ़गानिस्तान के अदम इस्तेहकाम की वजह भी हिंदुस्तान ही बना। और आपने देखा कि ब्लिंकन का, यानी जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का, उनका एक ख़त सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला को मौसूल हुआ, जिसमें इस पूरे प्रोसेस में हिंदुस्तान को भी फरीक बनाया गया, जिस पर हमारे एतराज़ात भी हैं। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है और खित्ते को अदम इस्तेहकाम का भारत इससे दो चार कर रहा है, इससे अदम इस्तेहकाम से। इस हवाले से क्या तजावीज़ सामने आई हैं, क्या इस पर बात हुई है, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इन तमाम तर उमूर पर हम बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। उमर खान अली शेरज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। शेरज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए। हनीफ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं, अफ़गान उमूर के भी हैं और उसके साथ साथ एंकर पर्सन भी हैं। हनीफ रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और स्काइप से हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, दिफाई उमूर के माहिर हैं और अफ़गान उमूर पर आपकी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। और रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अफ़गान उमूर के माहिर हैं और अगर एक छोटी सी जुम्बिश भी अफ़गानिस्तान में होती है तो उससे हमेशा बाखबर रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, मैं तमहीद तो बांध चुका हूँ और इंट्रो में कुछ इक़्तिबासात और कुछ नुकात को भी ज़ेरे बहस ला चुका हूँ। आप ये बताइएगा कि इस इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस दोशंबे में हुई है, इसके क्या मुस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं और ये जो रीजनल प्रॉस्पेरिटी है या रीजनल पीस है या अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम है, क्या हम कह सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से एक पानी का, बारिश का पहला कतरा ये साबित हो सकता है? लेकिन जो भी हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उनको काफ़ी तशवीश है, उनको नुकसान भी हुआ। एक तो ये अफ़गान महाजिर जो हैं वो इन मुल्कों में गए हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और ईरान, ताजिकिस्तान भी कुछ गए, लेकिन वो ख़ुद एक गरीब मुल्क है और उन्होंने काफ़ी वहाँ पाबंदियाँ भी लगाई थी। लेकिन ये है कि उनकी तजारत भी होती है अफ़गानिस्तान के साथ। ताजिकिस्तान में भी खाना जंगी हो चुकी है, इक़्तिदार की जंग हो चुकी है
ابھی امام علی رحمانوف جو ہیں وہ صدر ہیں جی تو انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علاقائی طاقتیں اور ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کا زیادہ ایک رول ہونا چاہیے جی کیونکہ ان کو فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اگر جنگ جاری رہے گی تو ان کو نقصان ہوگا اور اس لیے یہ مل کر کوشش کریں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا دیکھیں پہلی بار ایران کو بھی امریکہ نے دعوت دی ہے کہ وہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوگی افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی باقی بڑی طاقتوں کی اس میں ایران کو بلایا جائے گا. ایران کو اگر نہیں بلائیں گے تو پھر افغانستان کے امن کے لیے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح پاکستان کا رول تو سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل ایشین جو ریپبلکس ہیں جی یہ سارے چاہے وہ تاجکستان ہے ازبکستان ہے ترکمنستان جن کی سرحد افغانستان سے لگتی ہے تو ان کو میرے خیال میں نظر انداز کیا گیا ایران کی طرح. ٹھیک ہے. ان کو ایک رول ملنا چاہیے اور وہ ایک بڑا مثبت رول ادا کریں گے کیونکہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا ہم گائے بگائے اسے زیر بحث لاتے رہے ہیں کہ جو افغان طالبان اور جو قیادت ہے جب انہوں نے دوحہ میں بھی اس پروسیس میں شرکت کی تو انہوں نے دو تین اہم چیزیں تھی جس پہ ڈیڈ لاک بھی پیدا ہوا. سیز فائر کا جو معاہدہ تھا وہ بھی اپنے حتمی انجام کو نہیں پہنچا. ایک تو مکمل انخلاء جب تک نہیں ہوگا تو سیز فائر نہیں ہوگا. دوسرے جانب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی تھی, غیر شرعی جو آئین اور قوانین ہیں اس کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جائے. اور طالبان 1 مئی کا انتظار کر رہے ہیں کہ 1 مئی کو جو ہے وڈرال ہونے جا رہا ہے, لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن ابھی تک تیار نہیں ہے. تو یہ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 1 مئی تک اپنی فوج کو نہیں نکالے گا جی اور اس کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی. حالانکہ صرف 3,500 امریکی فوجی رہ گئے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ 2,500 ہیں, لیکن ان کی اپنی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ 3,500 امریکی فوجی ہیں. اس کے علاوہ کچھ 10,000 جو باقی نیٹو کے رکن ممالک ہیں ان کی فوجیں ہیں اور کچھ 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ پرائیویٹ کنٹریکٹرز اس کو کہتے ہیں. یہ مختلف خاص طور پہ افریقہ کے ملکوں سے اور نیپال کے جو گورکھا ہیں ان کو بھرتی کیا گیا اور ان کے ذریعے وہ اپنے جو بیسز ہیں اور سپلائی روٹس ہیں اس کا تحفظ کر رہے ہیں. تو یہ سارے غیر ملکیوں کو نکلنا ہوگا جو معاہدہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے اگر امریکہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور طالبان کہتے ہیں کہ وہ پھر سے ان کے خلاف حملے شروع کر دیں گے. پچھلے 1 سال اور 1 مہینہ جب سے یہ امن معاہدہ ہوا امریکہ اور طالبان کا دوحہ میں, اس کے بعد کوئی امریکی فوجی یا نیٹو کا فوجی نہیں مرا, کوئی ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ابھی طالبان نے ایک ریڈکشن ان وائلنس کا ایک منصوبہ دیا ہے امریکہ کو, یعنی مکمل سیز فائر وہ نہیں کرنا چاہ رہے لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حملوں میں کمی لے کر آئیں. اور ابھی ملا عبدالغنی برادر نے یہ بات کی تھی ماسکو میں جو کانفرنس ہوئی افغانستان کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے حملے کم کر دیے ہیں, لیکن ظاہر ہے افغان حکومت اور امریکہ اس بات کو نہیں مانتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی مختلف کانفرنسیں ہو رہی ہیں, پہلے روس میں ہوئی اور ابھی تاجکستان میں اور ابھی ترکی میں ہوگی, پھر وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوگی اقوام متحدہ کے زیر سایہ, یہ کافی مفید ہیں. اس سے آپس میں بات چیت بھی ہوتی ہے, جو ان کی پالیسی ہیں ان کو یکجا کرنے میں اتفاق رائے کے لیے یہ بڑی میرے خیال میں یوزفل ہے. اور آپ دیکھیں کہ ماسکو میں یہ 4 جو اہم ملک شریک تھے کانفرنس میں, روس, امریکہ, چین اور پاکستان, انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ ایک تو افغانستان کا مسئلے کا فوجی حل نہیں سیاسی حل نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. بات چیت جو ہو رہی ہے اس کی حمایت کی اور پھر طالبان سے کہا کہ وہ جو موسم بہار کا اپنا اوفینسو جو حملے کرتے ہیں وہ ہر سال بڑے بڑے حملے وہ نہ کریں. اور پھر افغان حکومت سے بھی کہا گیا کہ طالبان کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا ہونا اتنے اہم ممالک کے درمیان یہ
बहुत ही सूझमंद है और मेरे ख्याल में इस तरह की मजीद कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए। सही। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ ही रहेगा। जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा, जिस तरह रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने भी ये कहा कि इसे बड़ी अहम पेशरफ्त करार दिया जा सकता है, हम ये बात समझते हैं, बल्कि अब दुनिया ये बात समझ चुकी है, अफगानिस्तान की क़यादत क्या हमारे स्टांस को देख रही है, समझ रही है कि हिंदुस्तान एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है और गो के फितरी तौर पर उसका इस खित्ते के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या अफगानिस्तान के अंदर कोई इसके ऐसे स्टेक्स नहीं है। तो जो इस वक्त अफगान क़यादत है बशमूल अब्दुल्ला नादन अलायंस को की नुमाइंदगी भी जो कर रहे हैं, क्या ये इस बात का इदराक इनको है, इस बात को वो समझ पा रहे हैं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान कोई मुस्बत रोल नहीं प्ले कर रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये अभी आस्ताना में इंडिया की जो पार्टिसिपेशन, मुझे यकीन है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके कहने पे उनको शुरू किया गया है। और वहाँ पे जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने टर्की में आइंदा महीने होने वाले जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एक डोमिनेंट रोल मिलने वाला है, उसकी उन्होंने हिमायत की है। सही। इसको मेरे ख्याल में हमें इस एंगल से देखना चाहिए, एक तो पॉजिटिव एंगल। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया हमेशा से पाकिस्तान एक स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी मेरे ख्याल में ना सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स को और वहाँ जितने की अभी जिन लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट कायम है उनको उनके रोल से है बड़ा कॉशियस होना चाहिए। मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि वो अभी प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने बात की है आस्ताना में, मेरे ख्याल में उसकी वजह से अमन का जो अमल है वो सिमत में जा सकता है। और उन्होंने 4 बड़ी बड़ी बातें की। सही। पहली दफा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आइंदा जो अफगानिस्तान का अमल का प्रोसेस है कि 4 या 5 बड़े बड़े फेज। पहला फेज का वो हो गया कि के क़याम के लिए एक नई हुकूमत, वो उसको पूरी हुकूमत नहीं कह रहे हैं। ख्याल में अमेरिका की शायद ये डिजायर थी कि उभरती हुकूमत कायम हो और उसके ऊपर सदर अशरफ गनी ने कहा था कि नहीं, उसके लिए तो इलेक्शन होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में वो इस बात पर मान गए हैं कि एक उभरती हुकूमत शायद क़याम में आए। सही। और उसके साथ साथ एक उभूरी आईन शायद क़याम में आए। उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान के आईन में इस बात की गुंजाइश है कि मौजूदा आईन में कुछ तब्दीली करके उसको इस तरह बनाया जाए कि जिससे अगले जो इलेक्शन है वो हो सके और उसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वर देख भी सके। ठीक है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सीज फायर हो और उस सीज फायर की जो इम्प्लीमेंटेशन वो इंटरनेशनल वेरिफिकेशन हो। मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ी ही मुनासिब किस्म की तजवीज़ है। तो ये मेरे ख्याल में पहली दफा उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको बड़ी खुशी होगी कि वो अपनी हुकूमत है आइंदा एक मुंतखब इलेक्शन के जरिए मुंतखब होने वाली ठीक है नए हुक्मरानों के सुपुर्द करे। सही। जनरल साहब, ये बड़ा ही आपका अहम एक नुक्ता है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के किरदार के हवाले से तो सिफारती तजर्बात रखने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें भी देखा है और इस 40 साला जो जंग मुसल्लत हुई है अफ़गानिस्तान पर, उससे जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसको भी बड़ी गौर से आप उसको फोकस रखे रहे हैं। उमर खान अली शेरज़ई साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हम स्पॉइलर इंडिया की बात करते हैं और बार बार करते हैं कि अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के साथ हिंदुस्तान का कोई सरोकार नहीं है। आपको याद होगा हमने पहले तालिबान को टेबल पर ला के बिठाया, तो फिर एक ड्रोन हमला हो गया, मुल्ला अख्तर मंसूर का वाक़या सामने आ गया, फिर हमने मरी में बिठाया और एक और डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की और एक बेहतरी लाने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि मुल्ला उमर का जो है वो शोशा छोड़ दिया गया, तो वो प्रोसेस भी वहीं पे रुक गया।
تو اب کیا شیورٹی ہے اور کس طرح ہندوستان جو ہے افغانستان کے استحکام کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے بھی کہا، جنرل صاحب نے بھی کہا، اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے کہ ہندوستان ایک اسپائلر کا کردار ادا کر رہا ہے اور اسی میں اس کا فائدہ ہے. اصل میں چونکہ ڈیموکریٹس اور جو ہندوستان ہے ان کے تعلقات ہمیشہ آپس میں بہت زیادہ وہ رہے ہیں، اور اس وجہ سے بائیڈن اب فی الفور تیار نہیں ہے اس معاملے پہ کہ وہاں سے ساری اپنی فوجیں نکال دیں. اصل میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہندوستان نے افغانستان میں ہمارے خلاف کافی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں کے جو عوام ہیں ان کو اپنی طرف مائل کر کے اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھی کر لیں اور پاکستان مخالف کارروائیاں بھی کریں. تو اس وجہ سے وہ ان کو ایک جگہ ملی ہے جہاں سے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی دوسری جگہ سے ہمارے ویسٹرن بارڈر جو ہیں یہاں سے تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ جس طرح سے بھی ہو کہ وہ بھی اس پروسیس میں شامل ہوتے رہیں اور ایک اسپائلر کا کردار ادا کریں. لیکن میرا اپنا وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی کہتے ہیں کہ آخر بلی جو ہے نا کب تک اپنی خیر منائے گی. امریکہ بھی کب تک جو ہے نا یہ اتنے نقصانات برداشت کرتا رہے گا، اور اگر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان پھر امریکہ کو ہوگا اور امریکہ کے فوجوں کو ہوگا اور نیٹو کے فوجوں کو ہوگا. امریکہ یعنی عزت سے نکلنا چاہتا ہے، وڈرال چاہتا ہے. تو اگر یہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ عزت سے نکل جائے، اور یہ ہندوستان جو کہ بالکل غیر فطری ایک اپنے آپ کو انٹر کرانا چاہتا ہے ایک غیر فطری طریقے سے، اس میں کوئی فائدہ امریکہ کو نہیں ملے گا اور نہ یہ ہو سکتا ہے. یہ ایک غیر فطری عمل ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا حنیف رحمان صاحب، جس طرح شیرزئی صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں 6 فریقی اتحاد بنا، 4 فریقی اتحاد بنا، ماسکو سمٹ ہوئے. ایک سمٹ میں تو ہندوستان آیا نہیں، ایک سمٹ میں بلایا نہیں. جب IS کے حوالے سے جو تحفظات کا ذکر ہوا اس کانفرنس کے اندر بھی، ہندوستان اس پورے پروسیس میں جو کردار ادا کر رہا ہے وہ منفی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس بات کا ہم بین الاقوامی دنیا کو بار بار باور کروا چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں بھارت کس طرح افغانستان سے اپنے جو پنجے گاڑے ہوئے ہیں وہ نکلے گا؟ کون سے ممالک اس میں اپنا مثبت کردار ادا کریں؟ صاحب بہت شکریہ. دیکھیے، جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایک پرامن، خوشحال اور خود مختار افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، بالکل، تو یہ صرف ہم بیانات نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم واقعتاً پاکستان ایسا سمجھتا بھی ہے، اور یہ واقعتاً ایسا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ خوشحال، خود مختار اور پرامن افغانستان جو ہے وہ برقرار رہے. اچھا، اب اگر اس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان کو پہنچے گا تو اب ظاہری بات ہے پاکستان کے دشمن تو یہ نہیں چاہیں گے نا کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو، پاکستان میں جو ہے ترقی ہو، پاکستان میں امن ہو. اب ظاہری بات ہے جب یہ چیزیں آپس میں لنکڈ ہے تو اب پاکستان کے دشمن تو ہر حربہ استعمال کریں گے اور تمام طرح کوششیں کریں گے، اور جو افغانستان کے اندر ہندوستان کئی سالوں سے یہ کرتا چلا رہا ہے، اور پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اور مختلف فورمز پر باقاعدہ ثبوت کی بنیاد پر بار بار اس بات کو رکھا ہے. لیکن چونکہ بین الاقوامی تعلقات میں مفادات کو دیکھا جاتا ہے اور احساسات کو، جذبات کو پس پش ڈال کے مفادات کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، تو ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہمیں بدقسمتی سے نظر آتا ہے. اچھا، اب ہندوستان کا یہ کردار تو اپنی جگہ، وہ تو بحیثیت دشمن جو کردار ادا کر رہا ہے وہ تو لاجیکل ہے ان کے لیے، وہ جسٹیفائی بھی ہے ان کے لیے، ہندوستان کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو فیکٹرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے، اگر افغانستان کے اپنے لوگ، اپنے وہاں کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، اگر وہ ہندوستان کے پروپیگنڈے میں آئیں گے
اور افغانستان کا میڈیا بھی ان کی زبان بولے گا جو کہ ہندوستان بولتا ہے. جس طریقے سے وہ چلا کے پاکستان کے خلاف زہرافشانی کرتے ہیں وہ تمام تر میڈیا آپ کے سامنے ہے. اگر یہاں افغانستان کے اندر کسی کے گھر میں گلاس بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے بھائی اس میں تو ISI انوالو ہے. بالکل صحیح. دیکھیے اب ماضی میں اگر پاکستان کا کردار کسی نہ کسی حوالے سے افغانستان میں رہا تو وہ اس خطے کی مفادات اور پاکستان کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کردار ادا کیا گیا. تو کیا اب ماضی میں جو کچھ ہوا وہ بھی پھر جسٹیفائی ہے, وہ بھی ایک لاجیکل تھا, لیکن ہم تو انیف صاحب تاریخی طور پر افغانستان کے ساتھ جو ہے ہمارے جو تعلقات ہیں اب آگے بڑھنا چاہیے. اور کیا ہم نے وہی پرانا راگ الاپنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے؟ تو افغانستان کا میڈیا جو ہے اس کو منفی کردار چھوڑ کے مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. افغانستان کے اندر جو لوگ ہندوستان کے سر و سوخ میں آ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بند کرنا ہوگا, اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کا جو منفی کردار ہے اس کو نہ صرف تسلیم کر کے اس کو روکنا ہوگا. بالکل صحیح. کیونکہ یہ خطہ اگر خدا نخواستہ کسی ایسی طرف جاتا ہے جہاں پر نقصان بہت زیادہ ہوگا تو پھر صرف پورے اس خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ جو ہندوستان کا مسئلہ ایک تو پولیٹیکل ہے, دوسری جانب فائنینشیل ایک بہت بڑی پرابلم ہے. امریکہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا رہا کہ ہم افغانستان میں معاشی استحکام لا رہے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر, اور اس کے علاوہ کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان نے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج خود اپنے خطاب میں یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم نے $50 کروڑ جو ہے فراہم کی اور ہم مزید $50 کروڑ بھی فراہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق ہندوستان کو اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنے اخراجات کے لیے $10 بلین کی ضرورت پڑ سکتی ہے سالانہ. یہ کون سپورٹ کرے گا؟ افغانستان کا مسئلہ فائنینشیل بھی ہے. بالکل, افغانستان کا جو 42 سال کا مسئلہ ہے یہ سیاسی بھی ہے, اقتصادی بھی ہے, اور امان کے حوالے سے ہے, اور پھر افغانستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. تو کئی ایشوز ہیں, اور روس نے حملہ کیا, قبضہ کرنے کی کوشش کی, 9 سال کی کوششیں رہ جا گئی اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور واپس امریکہ نے 20 سال سے یہ جنگ شروع کی ہے اور واحد صدر پاور ہے ان کو بھی ناکامی ہوئی ہے, اور بالآخر انہوں نے طالبان کا مطالبہ مانا, مذاکرات کی معاہدہ کیا اور افغان صدر کو معاہدے اور مذاکرات سے باہر رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ ٹرمپ کے دور میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں, فار ایور وار, نہ ختم ہونے والی جنگیں, ریڈیکولس وار, یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ جنگ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. بش نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ ان افغانستان نیشن بلڈنگ. جی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کوئی استحکام, معاشی استحکام کرنے کی کوشش کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایکسٹرا 28-30 بلین لگایا, جو رقم لگائی ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے, اور 4.5 تقریباً بلین ڈالر سالانہ امریکہ نے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو دیا ہے, ان کی تنخواہیں اور اس کے جو باقی خرچے ہیں. اور یہ رقم اگر رک گئی, اس طرح سے انہوں نے کہا ہے 6 مہینے کی ان کی فوج کو نہیں ملی, ان کی فوج نکل جائے گی. تو میرے خیال میں یہی حالات ہیں. انڈیا کتنے پیسے دے گا؟ اتنے انڈیا نے ابھی تک $3 ارب دیے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے. پاکستان نے $1 بلین خرچ کر دیے, اس سے ذکر بہت ہے. حالانکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ چھوٹی ہے, ہمارے اپنے بہت سکتا ہے, لیکن کافی یہاں پہ ان کو امداد دیا. اور پھر جو ہم نے یہ 27 لاکھ افغان مہاجرین کو رکھا ہوا ہے, جی اس کا حساب کتاب کون کرے گا؟ ابھی تو کوانٹیفائی بھی نہیں ہوا. ابھی جو ہمارا بارڈر کھلا ہے, اس کا آنا جانا ہے, ٹریڈ ہے, یہ ساری چیزیں کو اگر آپ بتائیں تو ہمارا حصہ جو ہے وہ انڈیا سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے امریکہ نمبر 1 ہے امداد دینے والا, لیکن ہم نے بھی کافی امداد دیے, لیکن وہ کوانٹیفائی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, ایک بات بڑی یہاں پہ عام ہے, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ٹاپی اور کاسا 1000 جو ہے اس منصوبوں کو
عملی جامہ پہنانے کی بات کی ہے اور اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس پر فوراً عمل درآمد کیا جائے. ٹاپی کے ابھی تک اس پورے پروسیس یا اس ٹاپی کا جو منصوبہ ہے اس کا ابھی تک مکمل نہ ہونا یا اس پروسیس کا آگے نہ بڑھنا، کیونکہ ہندوستان بھی اس میں شامل ہے، پاکستان ہے، تاجکستان ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ طویل المدتی معاشی اہداف کے حصول کے لیے ان منصوبوں کا افغانستان پر کیا امپیکٹ ہوگا، خاص طور پر معاشی؟ لیکن ٹاپی کا جو منصوبہ ہے اس میں بہت دیر ہو گئی ہے، اس کے خرچے بڑھ رہے ہیں. ترکمانستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے حصے کا اپنے ملک کے اندر کام کر لیا ہے. اس نے ہرات میں بھی کچھ کام شروع کیا تھا افغانستان میں، اور پھر طالبان نے کہا تھا کہ وہ بھی اس کو تحفظ دیں گے. تو میرے خیال میں ٹاپی کا منصوبہ جو ہے اس میں کافی دیر لگ جائے گی. اصل مسئلہ وہی تھا کہ افغانستان میں امن نہیں تھا اور اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. کاسا 1000 جو ہے اس کے بارے میں ایک بھی رپورٹ آئی تھی کہ افغانستان میں بھی کافی کام ہوا ہے اور تاجکستان میں بھی کام ہوا ہے. تو ابھی جب پاکستان میں داخل ہو جائے گی یہ لائن تو پھر پاکستان بھی میرے خیال میں تیزی سے اس کے اوپر کام کرے گا. اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. ہمیں بجلی چاہیے اور جو گیس آئے گی وہ پاکستان کو بھی چاہیے، انڈیا کو بھی چاہیے، افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا. تو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے ان منصوبوں کا تو افغانستان ہے، سب سے زیادہ بینیفیشری تو افغانستان ہے. ہندوستان جو ہے وہ کیوں افغانستان کو اس چیز کا باور نہیں کرواتا، یا اگر وہ اس چیز کا ارادہ رکھتا ہے یا ایک ول رکھتا ہے کہ وہ افغانستان کو جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے جو دعوے کرتا ہے جھوٹے، تو وہ ان منصوبوں پر کیوں دلچسپی نہیں لے رہا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے انڈیا کا اس میں فائدہ ہے کہ یہ حکومت رہے، اشرف غنی، عبداللہ یہ لوگ رہیں، اور اس سے پہلے حامد کرزئی. وہ نہیں چاہتا کہ طالبان اس سیاسی نظام کا حصہ بن جائیں، حکومت میں آ جائیں، کیونکہ پھر افغانستان کی پالیسی تبدیل ہو سکتی ہے. تو وہ تو ظاہر ہے چاہے گا، اور وہ تو امریکہ سے بھی کہتا ہے کہ آپ نہ نکلیں اور طالبان سے بات نہ کریں، ان کے خلاف جنگ کریں. اب تو مجبور ہیں، وہ اس لیے مذاکرات کی حمایت کر رہے ہیں انڈیا والے. ان کو پتا ہے کہ مذاکرات کے سارے ملک، سارے اسٹیک ہولڈر، سارے افغان اور کہتے ہیں کہ بات چیت ہو. میرے خیال میں اس کی مجبوری ہے، ورنہ انڈیا کا بس چلتا تو یہ مذاکرات نہ ہو. صحیح، ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا سر، ریجنل کنیکٹیویٹی کی ہم بات کریں سی پیک کے حوالے سے اور بیلٹ اینڈ روڈ سے افغانستان کے استفادے کا ذکر بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا ہے. یہ بتائیے گا سر، اس پورے خطے میں جب سی پیک کے منصوبے اپنے حتمی انجام کو پہنچیں گے یا مکمل ہو جائیں گے، افغانستان کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اور افغانستان کے اندر جو کچھ قوتیں ہیں جس میں ملیشیا وغیرہ بھی کچھ ایسی ہیں جو کہ ناردرن الائنس کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ ایسا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہیں کہ یہاں پر نیگوسیشن نہ ہو، پیس پروسیس، انٹرا افغان ڈائیلاگ کامیاب نہ ہو، تو اس کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ہماری جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج آپ کے بحث کا جو ہے یعنی ہارٹ آف ایشیا، جی، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ایشیا کا دل جو ہے وہ افغانستان، یعنی افغانستان بہت اہم ہے. جی، اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ واقعی افغانستان ایشیا کا دل ہے، لیکن یہ دل بہت بیمار ہے، اور یہ بیماری جو ہے اس کے دو طریقے ہیں کو دور کرنے کے. پہلا طریقہ تو جس طرح آپ نے خود کہا کہ افغانستان کی اکانومی ہے اس کو درست کیا جائے، کہ اس وقت افغانستان بارون اکانومی کے اوپر چل رہا ہے، اور اگر وہ سی پیک کو میں شمولیت کرتا ہے اور کاسا اور ٹیپی کو جو ہے وہ کامیاب ہونے دیتا ہے تو میرے خیال میں بہت بڑا اس کا ایک انفلو. اور دوسرا جو فیکٹر ہے یہ ہے کہ جو پیس پروسیس ہے اس میں یونائٹڈ نیشنز کو ایک لیڈ رول دیا جائے، تو وہ میرے خیال میں اب جو ہے نا یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ یو این سیکرٹری جنرل نے اپنا ایک اسپیشل رپورٹیر کو اناؤنس کیا ہے، اس کا نام مسٹر جین آرنولڈ ان کا نام ہے، جو کہ ایک بہت ہی تجربہ کار وہ ڈپلومیٹ ہے. امید کرتے ہیں کہ جس طرح جنیوا ایکارڈز کے لیے بہت سارے ایکسپیرینس ڈپلومیٹس نے بہت کام کیا تھا، اسی طرح یہ بھی آگے کام کریں گے. یوناما
کا رول بڑھے گا. اور یہ ہے کہ جو پیس پروسیس ہے اس کی غیر جانبداری اور اس کی لیجیٹیمیسی جب بڑھے گی تو افغانستان کے اندر جتنے بھی وارنگ فیکشنز ہیں اور ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ جو بھی اس کا آؤٹ کم ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کا اس میں ایک بہت ہی میجر رول ہے جو کہ پچھلے دنوں یو ایس سیکرٹری آف ڈیفینس نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی اس کو ایکنالج کیا ہے. اور ہمیں امید کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں بہت ہی پازیٹیو قسم کی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ جو ایک تو ہم نے بات کیا نا کہ ایکسٹرنل جتنے بھی یہ سپوائلرز ہیں ان کے علاوہ انٹرنل سپوائلرز بھی ہیں. بالکل. اور فارن منسٹر نے تو آئیسس اور داعش کا ذکر کیا. بالکل. اس میں بہت سارے ٹی پی پی والے بھی شامل ہیں. اس میں افغان گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ کے اپنے ایلیمنٹ بھی شامل ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے سکسیسفل ہو. خیال میں اس کے اوپر بھی ان کو اور یہ کے فورسز ہیں ان کو نظر رکھنی. صحیح. اچھا شرزی صاحب آپ فرمائیے گا کہ افغانستان پہ ہمیشہ سے حکمرانی کے خواب دیکھتی رہی دنیا, اپنے پنجے تو وہ گاڑ نہیں سکی. افغانستان کو ڈیوائیڈ کر کے اب وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ جو تھا اب اس کو ایک اثر نو دوبارہ سے ایک تشکیل دینے کی کوشش, اور ایک طرف پنشیری, ایک طرف افغانی, ایک طرف ناردرن الائنس, ایک پرو افغان گورنمنٹ, ایک پرو ناردرن الائنس, پھر ایک پرو انڈیا, پھر ایک پرو اینٹی انڈیا. یہ معاملات اتنے کمپلیکیٹڈ ہوئے ہیں, اتنے الجھے ہوئے ہیں, ان کو سلجھانے میں پاکستان کا کردار پوری دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے اسے؟ پاکستان کا کردار الحمدللہ ساری دنیا جانتی بھی ہے پاکستان کے کردار کو, اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کرتی ہے, سوائے ہمارے دشمن ملک ہندوستان کے, جن کا صرف مقصد وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ان کی ہو رہی ہے وہ صرف ان کی لیڈرز کی لائلٹیز کو خریدنے پہ ہو رہی ہے, یا پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے کیمپ بنانے میں ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. باقی عام افغان کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو دنیا ان ساری چیزوں سے باخبر ہے, ساری دنیا کو, اور ہر جگہ جہاں بھی کانفرنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کردار کی تعریف کی جاتی ہے کہ پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور واقعی اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے حد سے بڑھ کے افغان مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں, اس لیے کہ افغانستان ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. افغانستان کی امن جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ. افغانستان کی امن ساری دنیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میرا اپنا وہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسے بھی ہوگا, جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا, رحیم اللہ یوسفزئی نے بھی کہا, کہ وہ ہندوستان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ یا افغانستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, یا وہاں ایک صحیح قسم کی افغان لیڈ گورنمنٹ ہو, اور وہاں ایک وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے تو وہ اشرف غنی اور عبداللہ جیسے لوگ آئیں تاکہ وہ ان سے جو کچھ کروانا چاہیں وہ کروائیں. لیکن ساری دنیا کو بھی پتہ ہے, اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے امریکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ ہندوستان اس پروسیس میں ایک ان نیچرل طریقے سے اور اس کو سبوتاژ بھی کر سکتا ہے لانے میں امریکہ کا خود بھی بہت نقصان ہوگا, اور ساری دنیا کا بھی ہوگا, اور افغانوں کا بھی ہوگا. تو اس وجہ سے امریکہ نے یہ جو انیشیٹو شروع کی ہے اس کو فی الفور ختم کرنی چاہیے, اور ہندوستان کا کوئی بھی رول نہیں بنتا کسی طریقے بھی, اس لیے کہ نہ افغانستان کا بارڈر ملتا ہے ہندوستان کے ساتھ, نہ ان کی کوئی لنگوسٹک وہ ہے. یہاں تو جو افغان کی پاپولیشن ہے یہاں تو تقریباً 60% تو پختون ہیں, اور ہندوستان کی جو مکاری اور عیاری ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں کیا کر رہا ہے, یا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہے.
لیکن ادھر جو ہے نا افغانوں کی ظاہری طور پر وہ ہم افغانوں کی طرفداری کر رہے ہیں، لیکن بظاہر وہ افغانیوں کو پاکستان کے خلاف لڑانا چاہتے ہیں اور اپنے مذموم عزائم کو تقویت دینے کے لیے وہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو شیرزئی صاحب وہاں پہ ایک ریلیجس فیکٹر بھی تو موجود ہے، آپ کو پتہ ہے ریلیجس رچ ملک ہے، اور دائیں بازو کی جو جماعتیں ہمیشہ سے، اور خاص طور پہ طالبان کی بھی ہم بات کریں تو برسر اقتدار بھی رہی ہیں، ان کا موقف بھی رہا ہے، تو یہ بنیے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، یا ہم اسپیسیفک لفظ اگر استعمال کریں کہ ہندو جو سوچ ہے اس کے تو بڑا خلاف رہی ہے یہ پوری قیادت۔ یقیناً اس وجہ سے تو یہ طالبان کے خلاف ہے کہ جو ریلیجس گروپ ہیں اور جو میجورٹی آف دی پختونز ہیں یا وہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے جانتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ساری ان کی جو میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کی انویسٹمنٹ جو افغان لیڈرز ہیں جو کہ صرف اپنی مفاد کا سوچ رہے ہیں، ان پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ یہ جو پیس پروسیس ہے اس کو سیبوٹاج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا حنیف رحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، دہشت گردی کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، شدید تشویش کا اظہار کیا، کچھ المناک واقعات رونما ہوئے ہیں، افغان گورنمنٹ خود یہ چیز تسلیم کر چکی ہے کہ ان کی ریٹ صرف کابل تک ہے اور کندہار شاید یا کچھ سٹیز تک ان کی اپنی ہے، پکتیکا کی بات کریں، پکتیا کی بات کریں، ننگرہار کی بات کریں، کنڑ کی بات کریں، ہیلمند کی بات کریں جو گڑھ بھی رہا طالبان کا، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں سے مداخلت ہوتی رہی اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پھر ہم نے ایک باڑ لگائی تو اس پر بھی شدید مزاحمت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور ہم ایک ڈوزیر بھی جمع کروا چکے ہیں کہ ہندوستان وہاں پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہا ہے، لاجسٹک سپورٹ کر رہا ہے، یہ تمام جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جا رہا؟ دیکھیے، ایک تو میرے خیال میں افغانستان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو باڑ کا جو ایک سلسلہ ہے یہ صرف پاکستان کے مفاد میں نہیں بلکہ یہ افغانستان کے اپنے مفاد میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا اور یہ پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی یہاں سے آ جاتے ہیں لوگ اور ہم پہ حملہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی ہم باڑ لگا لیتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا، اچھا وہ بھی نہیں مانتے، اچھا پھر وہاں سے اگر یہاں پر جو کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں ہے کہ یہاں پر دہشت گردی اور بدامنی کو روکنے کے لیے ایک باڑ لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کی مخالفت ہوتی ہے تو پھر مطلب یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ جب آپ امن کی بات کرتے ہیں اور آپ یہ خواہش کا اظہار بار بار کرتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، تو پھر عملی اقدامات پر آپ سوالات کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک بہت امپورٹنٹ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ٹرائبل ایریاز میں جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں، بلوچستان میں جو کچھ ہوتا رہا، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں خاص کر بارڈر ایریاز میں بیٹھے ہوئے جو کمین گاہیں ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ در اندازی ہوتی رہی، پاکستان کے اندر بدامنی جو ہے وہ پھیلتی رہی، اور باقاعدہ پاکستان نے ثبوتوں سمیت تمام چیزیں جو ہے افغان گورنمنٹ کو بار بار بتائیں، جواب میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہمارے ریٹ نہیں، ٹھیک ہے، اچھا آپ کے ریٹ نہیں تو پھر وہ اقدامات بھی تو آپ نہیں اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریٹ قائم ہو سکے، بدقسمتی سے ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور وہ ان کا یہ جو نیریٹو کہ جی ہمارا ریٹ نہیں، میرے خیال میں یہ ایکسکیوز جو ہے یہ زیادہ دیر چلتا نہیں، کیونکہ اب ظاہری بات اب پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اگر آپ کی کمزوریاں ہیں، آپ کی کمزوریوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کی کمزوریوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے یا آپ کی کمزوریوں کو آپ کی طاقت میں بدلنے کے لیے اگر ہم کوئی عملی اقدامات اٹھاتے ہیں تو میرے خیال میں اس پر پھر آپ کو انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کیوں افغانستان کے لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کے لوگ نہ مذہبی طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نہ زبان کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، نہ کلچر کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے پروپیگنڈے میں کیوں آتے ہیں؟ دیکھیے وہاں پر ایک انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے میڈیا پر، وہاں پر امر اللہ صالح جیسے لوگوں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگوں پر ہندوستان نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ یہاں پہ حنیف رحمان صاحب یہاں پہ ان کا ایک ڈیلیگیشن بھی آیا تھا جرنلسٹ کا، اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک انٹرویو بھی کیا تھا، بلکہ جنرل رضا خان صاحب بھی اس پینل میں ہمارے ساتھ موجود تھے، جنرل صاحب کو یاد بھی ہوگا، ہم نے بڑا سمجھانے کی بھی کوشش کی، بتانے کی بھی کوشش کی۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ناصری صاحب اور ان کے جو دوسرے صافی اور باقی جو ساتھی تھے وہ اس بات کو سمجھے نہیں سمجھے۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کنکلوڈ کرنا ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ افغانستان کے اندر اور باہر خرابی پیدا کرنے والی قوتوں کا کردار جو ہے
اس کی ہم وضاحت کرتے رہیں اور آپ کو خبردار کرتے رہیں کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، شاید اب ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو چکا ہے. تمام معزز مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کریں گے. عمر خان علی شیرزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفیر حنیف رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تجزیہ کار افغان امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کا استحکام سب سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی خواہش ہے، پاکستان کی ول ہے، کیونکہ ہم مزید اب جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کنٹریبیوشن نہ صرف اس خطے کے لیے ہے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے اپنا خون بہایا ہے، اپنے لوگوں کا خون بہایا ہے. 130 ارب ڈالر کے معاشی نقصان کو اور ہمیں 6 ارب ڈالر کا دھونس دے کر اور 5 ارب ڈالر کا دھونس دے کر ہم سے اپنی مرضی کا کام اب نہیں کروایا جا سکتا. اور افغانستان کے اندر پیس جو پروسیس ہے، پاکستان اس میں اپنا کلیدی اور مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.